बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईशल इस्लामिक वज़ाइफ। सूरत रहमान की एक आयत की तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लें, घर, दौलत, पैसा, रिज़्क, जादू टोना, बंदिश, तमाम मसाइल का फौरी हल। मोजिज़ प्यारी बहनें और भाइयों, आज ही सूरत रहमान की बस ये एक आयत पढ़ लेना, आज ही मुआवजा खुद अपनी आंखों से देख लेना। इंशाल्लाह पैसा, दौलत, शोहरत, घर में लड़ाई, जादू टोने, हर तरह के मसले का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। बेशक यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लें। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में सूरत रहमान की एक आयत का अमल हाजिर लेके आई हूँ। एक इस आयत का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को इंशाल्लाह पूरा कर देगा। ये वजीफा रिस्क में बरकत के लिए बहुत ही मौजूदा वजीफा है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को करेंगे और इन कलमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजलो करम से पूरा हो जाएगा। आज ही सूरत रहमान की आयत पढ़ लेना और आज ही मौजा अपनी आंखों से देख लेना। अचानक से आपकी तमाम मुश्किलात, आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर दिया जाएगा। ये आयत कौन सी है और इसका वजीफा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नाज़रीन ग्रामी, अहादीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है बाजार छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ ही रिज़्क में वसत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक प्यारी सी सूरत है। अगर इस सूरत की एक आयत बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ें तो अल्लाह के फजलो करम से आपको दौलत और रिज़्क की फरावानी मिलेगी। यानी कि आप अल्लाह पाक के लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा अल्लाह पाक आपके लिए कि आपकी पैसे के मतलब हर परेशानी दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस आयत के कमालात देखकर आप खुद लोग हैरान हो जाएंगे, गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। तो नाजरीन, आज सब काम छोड़कर बस ये आयत पढ़ लेना। जिस तरतीब में अमल बताएंगे आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये वजीफा करना है। ये इंतहाई मोजरब और ताकतवर वजीफा है। नस्लों को अगर बैठा कर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, पैसा ही पैसा आ जाए, आप गिनते गिनते थक जाओ लेकिन पैसा कभी खत्म ना हो। पैसा इंसान की जरूरत है, पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता और बंदा हर वक्त परेशानी में घिरा रहता है कि अगर अखराजात कैसे और कहां से पूरे करे। ये एक ऐसा वजीफा आप लाजमी कीजिएगा। बेहद छोटा सा और आसान वजीफा है। जब आपको परेशानी, जो भी आपके मसले हैं, आप इनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन, अगर अल्लाह पाक जब कर्म करता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। मुआवजा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वजीफा अल्लाह पाक की बरकत नामों और कुरान पाक की प्यारी सी सूरत की आयत का है। इस वजीफे को करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी और इंशाल्लाह हर मुश्किल काम जो है आपकी खत्म हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, जब तक आप आजमाएंगे फायदा नहीं होगा। मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा और बंदा ही फायदे में रहेगा। जो वीडियो देख के ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देगा और अल्लाह पाक की जात पर यकीन रखते हुए ये वजीफा करेगा, इसे मायूसी नहीं होगी, इसकी जेब खाली नहीं रहेगी, इसके कारोबार में बरकतें खत्म नहीं होगी। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, वजीफे को किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप लोग पूछेंगे कि इस वजीफे को कितने दिन पढ़ना है, तो नाज़रीन ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ एक दिन का है। एक दिन आप इस वजीफे को कीजिए। अगर आप चाहें तो 2-3 दिन भी अमल कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही आपको इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा और एक दिन का वजीफा पढ़ने से ही आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, सूरत रहमान का नाम अल्लाह के खूबसूरत तरीन नामों में से एक नाम पर रखा गया है। इस सूरत में खुदा के फजल की मिसालें दी गई हैं और अल्लाह के मुख्तलिफ तहाइफ की अहमियत को दोहराया गया है। सूरत रहमान हमें रहमत इलाही के तसव्वुर पर गौर करने की तरगीब देती है। अल्लाह ने हमें मुख्तलिफ तहाइफ दिए हैं। ये दुनिया भी एक तोहफा है। दस्त खाना जो है, हमारे इर्द गिर्द माहौल, हवा पानी, सेहतमंद और दिमाग, खानदान, दोस्त अहबाब, सब कुछ एक तोहफा है। हमें इसकी को कदर की निगाह से नहीं देते हैं, लेकिन इस आखिर में इसका हर तोहफा की अहमियत होती है। सूरत रहमान हमें याद रखने में मदद करती है कि इस तरह के तमाम खुदाई एहसानात ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें गफलत बरतनी चाहिए। ये आयत दोहराने से हमें
کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جٹلا رہے ہو۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کس نعمت کا انکار نہ کریں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ حق طور پر حق کا انکار کر رہے ہیں اور مسلمان کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تو آپ نے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹاؤ گے؟ اور حقیقت جٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور لوگوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دی جاتے۔ سورۃ الرحمن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے اور یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ آخری حقیقت انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور خواہشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اکثر زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے جو مستقل نہیں ہے، ہمارے خاندان دوست باپ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت بھی کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر ہم مغرور و متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے تمام کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا، قرآن میں جو لفظ من ما سے ہے یہ آسن لفظ ہے یا آسن؟ تو آپ نے فرمایا، گویا تو نے باقی سارا قرآن سمجھ لیا۔ اس نے کہا، میں نے مفصل کی تمام صورتوں کو ایک رکعت میں پڑھ کر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو جیسے شعر جلدی جلدی میں پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تو قرآن کو بھی جلدی جلدی پڑھتا ہوگا۔ افسوس، مجھے خوب یاد ہے کہ مفصل کی ابتدائی کون کون سی دو برابر والی صورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملایا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں مفصل کی سب سے پہلی صورت سورۃ الرحمن ہے۔ مسند جو ہے 412 حسن۔ سیدنا جابر بن رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مجمع میں ایک روز تشریف لائے اور سورۃ الرحمن کی تلاوت کی، اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے تو جنات ہی جواب دیتے ہیں، اچھے رہے۔ میں نے جب اس کے سامنے سورت کی تلاوت کی تو میں نے جب اس آیت پہ آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 55 میں پڑھتا تو کہتے کہ یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے، تیری ہی تمام تعریفیں اور سزاوار ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین، آج کے اس عمل کو بابرکت عمل کو لے کر چلتے ہیں۔ اب آپ کے اس عمل کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو عمل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے وضو کرنا ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ نے درود پڑھنا ہے۔ درود پر آپ چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں اور مختصر سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے نماز والا درود پاک درود ابراہیمی پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام درود میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے اور درود ابراہیمی جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ نہیں آتا تو آپ جو ہے کوئی چھوٹا سا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ روز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھے پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا، اور مواقع جہاں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے اور ہمیں ہر وقت جب بھی ہمیں ٹائم ملے درود پاک پڑھنے چاہیے۔ ویسے تو درود شریف کسی بھی وقت یا کسی موقع کی غیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں ان کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے تو کچھ مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے بعد آخری تشہید میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ کے بعد۔ اس کے علاوہ مزید کچھ مواقع یہ ہیں۔ حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جلدی بازی کی، پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ ابو داؤد۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی جاتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، ذکر کرنے اور سننے والے دونوں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا ہو۔ ترمذی۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ترمذی 3546۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم موذن کو سنو تو تم بھی اس طرح کے کہو جیسے وہ کہے، مجھ پر درود پاک بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ مسلم 384۔ ناظرین گرامی، اردو پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنا نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیجئے، بینک میں آپ کو کوئی بڑی رقم کو درکار ہے تو وہ مانگ لیں، اپنی بیٹی یا بیٹے کی کہیں اچھی جگہ معذرت اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کی نیت کر لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، اب اولاد آپ کی تابع نہیں ہے، شوہر نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا آپ اس طرح کریں کہ ساری اکٹھی حاجات نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کی نیت کیجئے اور اس کے بعد آپ نے ایک بار توض اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے ناظرین، وہ وظیفہ حسبنا اللہ نعم الوکیل کا پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے تو توجہ کیجیے۔ آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھیں گے تو یہ ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھیں گے، پھر 11 بار آپ نے حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے ناظرین گرامی، وہ وظیفہ ہے یا رزاق۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے دانوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ آپ یا رزاق کو پڑھ لیں تو آپ نے تیسرا نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے یہ سب سے خاص بتانے لگے ہیں، اس سے دھیان کو سمجھ لیں ناظرین۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے اس گرامی کے بہت سے وظائف، بہت سے فائدے ہیں۔ جب سورۃ کوثر آپ کو تیسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو سب سے خاص وظیفہ ہے اور آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الرحمن کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جٹائیں گے۔ تو چوتھے نمبر پر آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اس آیت کو آپ یوں پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ایک بار شمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی ایک مکمل تسبیح 100 دانوں کی۔ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی پڑھنی ہے۔ جب یہ آپ سارے عمل بتائے گئے ہیں اس طریقہ سے کریں گے تو اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے ایک بار یا 3 بار جو عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل ترتیب کا سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے ایک بار یا 3 بار۔
اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ نعم الوکیل یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پر یا رزاق وہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر وہ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اور پھر آخر میں چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی آیت جو ہے سورۃ رحمان کی فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان 100 بار پڑھنی ہے. پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا. یہ عمل کرنے کے بعد ناظرین کرام آپ نے رو رو کر گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. اپنی ساری مشکلات اپنی ساری حاجات کے بارے میں اللہ سے کو بتانی ہے. اللہ سے کو گر گڑا کے اللہ سے دعا کرنی ہے. اور ساری امت مسلمان آپ کے لیے دعا کرنی ہے. تمام ناظرین کے لیے دعا کرنی ہے. ناظرین اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجاتیں پوری ہو جائیں گی. یہ وظیفہ آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات کو جڑ سے ختم کر دے گا. آپ کی رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہری اور باطنی نعمتوں کے متعلق سوال کیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہری نعمت اسلام ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے بد اعمالوں پر پردہ رکھا ہوا ہے. ظاہری نعمت صحت تندرستی اور انسان کے حسن اخلاق ہیں اور باطنی نعمت معرف اور عقل ہے. ظاہری نعمت وہ ہے جو آنکھوں سے نظر آتی ہے مثلا انسان کا مال منصب مرتبہ اس کا آسن و جمال اور عبادت و اطاعت کی توفیق. و باطنی نعمت انسان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ کا علم اس پر حسن یقین اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مصائب و وفات کو دور کرنا. ناظرین گرامی سورۃ فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 بار ذکر فرمایا ہے اور بار بار اس آیت کو ذکر کرنے کا فائدہ اس آیت کے معنی کو ذہنوں میں راسخ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کیونکہ جو چیز ہم اہم ہوتی ہے اس کا ذکر بار بار کر کے اس کی تاکید کی جاتی ہے. امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کو سب وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. ساتھ دیجیے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے بآسانی سے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی میری پیاری بہنیں بھائیوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ختم کر دے. اور ضرور اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام جو ہے کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. میں کروں گی آپ کے کمنٹ کا انتظار. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.